तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। तैनसुम थीगर साम थीगर स्वीडिश ज़ुबान का ये एक मुहावरा, इसका मतलब है कि खामोश रहने वाले हमायती होते हैं, लिहाजा खामोश रहकर किसी गलत रविश को तक़वियत देना मुनासिब नहीं। मुझे नहीं मालूम कि लोग किस तरह से खामोश रहकर अपने ज़मीर को मुतमईन कर पाते हैं। बहरहाल मेरे लिए ये मुश्किल है। ईमान के आखिरी दर्जे पर पहुंचकर भी कोशिश करता हूँ और अक्सर कामयाब भी रहता हूँ, लेकिन कुछ उमूर इस कारोबारी जिंदगी में इस तरह से सामने आते हैं कि जहां खुद को मुजरिम महसूस करने लगता हूं कि यहां खामोशी एक कौमी जुर्म साबित हो सकती है। हमारे स्टॉकहोम में बहुत से ऐसे लोग जो अपने काम से काम रखते थे, बैनुल अक़वामी और मुल्की सियासत तो क्या, वो यहाँ की लोकल सियासत से भी दूर रहा करते थे, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान की वो दबी हुई मोहब्बत जो हर एक पाकिस्तान के सीने में पाकिस्तान के नाम के साथ धड़कती है, उसने ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया कि पाकिस्तान में कोई बहरान हो और वो लोग खामोश रहें। अपनी अपनी जगह इनफरादी या इज्तमाई तौर पर, कहीं कहीं ग्रोहबंदियों और ग्रुपों की सूरत में भी, लेकिन सब लोग अपनी सी सही करते रहे। और आज ये बात तो उरूज पर है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हर शख्स परेशान नजर आता है और पुरउम्मीद भी। जिस तरह से एक खिलाड़ी के फैन क्लब को तहरीके इस्तकलाल के पढ़े लिखे और सुलझे हुए और वकला से तक़वियत मिली और वो बाकायदा एक सियासी जमात बनकर सामने आई, इसी तरह से हमारे स्वीडन के लोगों ने भी और खासे पढ़े लिखे तबके ने पीटीआई में और इमरान खान साहब की रहनुमाई में या उनसे मुतालिक लोगों की वजह से, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियत शामिल हैं। ये अलहदा बात है कि इमरान खान साहब ने कभी किसी को सामने आने नहीं दिया, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पर एक भारी पत्थर हैं और उन्हीं के असर रसूख से पार्टी में और पार्टी के फेम में इजाफा हुआ है। बुनियादी तौर पर जिस चीज के मुखालिफ लोग इस पार्टी को पसंद करते थे या करते हैं या इसमें शामिल होते हैं, उनमें एक बात कदरे मुश्तरक नजर आती है, और वो ये कि ये लोग सब के सब करप्शन के खिलाफ हैं। ये लोग करप्शन के खिलाफ हैं, झूठी सियासत के खिलाफ हैं और कदरे इस बात के खिलाफ हैं कि बुराई का जवाब बुराई से या इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं, बल्कि हर इल्जाम की अपनी जगह एक सफाई सामने आनी चाहिए। जिस तरह से पीटीआई के अक्सर लोग इमरान खान समेत इस बात को कहा करते थे कि एक से कहो तूने चोरी की, दूसरा कहता है तूने भी तो की। एक को अगर ये कहा जाए कि आपने वहां करप्शन की, तो वो अपनी करप्शन का जवाब देने के बजाय फौरी तौर पे कहता है तुमने वहां पर क्या किया था, तुमने भी तो ऐसा किया था, और दोनों चुप कर जाते हैं। अब वही चीज पीटीआई कर रही है, और ये बात सिर्फ उनका यानी यूथ सोशल विंग ही नहीं बल्कि इमरान खान समेत सब लोग कर रहे हैं। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद बहरहाल मेरे सामने तो उनका भरम उसी रोज खुल गया था और फेस ऑफ के नाम से मैं अपने ख्यालात का इजहार भी कर चुका। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्टॉकहोम के लोग, वो इज्जतदार लोग जिनको लोग बहुत इज्जत और एहतराम से देखते हैं, कि ये वो लोग हैं जो किसी गलत को सही नहीं कह सकते, लेकिन बदनसीबी से अब वो लोग भी दलील के बजाय जज्बात से काम ले रहे हैं और पीटीआई की कामयाबी को सच्चाई और तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बजाय एक जज्बाती वाबस्तगी के साथ, एक शख्सियत परस्ती के साथ, एक ग्रोह, एक कबीला, एक जमात, एक बरादरी, एक ग्राइज्म, इस किस्म के एहसासात के साथ अब वो इसका साथ दे रहे हैं। जैसे जुल्फी बुखारी साहब के लिए कितनी तौजीहात पेश की जा रही हैं, रऊफ क्लासरा साहब जैसे लोगों पर कितने तंज किए जा रहे हैं। प्लीज कॉल इट स्पेड इज स्पेड। जो गलत है वो गलत है। मेरी कोशिश अपनी जाती हैसियत में यही रहती है कि जो लोग मुझे सुनते हैं या जो लोग मुझे मानते हैं, मैं उन्हें कोई गलत मशवरा ना दूं। अगर अल्लाह तबारक ताला ने काला रब्बे शहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अगर मेरी इस दुआ को शर्फ कबूलियत अता किया है कि जो मैं कहता हूँ लोग मानते हैं, तो मुझ पर ये फर्ज आयद होता है कि मैं उस वक्त तक किसी बात को आगे ना करूं जब तक कि उसकी तस्दीक ना कर लूं, क्योंकि मेरा मकसद किसी को बहकाना नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी सी सही करता हूँ, जहाँ सही लगता है वहाँ सही कहता हूँ, जहाँ गलत लगता है वहाँ गलत कहता हूँ। वो इंग्लिश में
کہتے ہیں نا to paint everybody with the same brush. No, I don't do that. اگر عابد شیر علی صاحب کوئی صحیح بیان دیتے ہیں تو میں ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں. سی پیک پر میرا بیان سن لیجئے. FIR کے نام سے جو سینٹ پر الزامات اور تحقیقات ہوئیں اس کے لیے ایک وضاحت کے ساتھ بات کر چکا ہوں. حب علی کے نام سے اپنے دیگر سیاسی رہنماؤں کے بارے میں اور میڈیا کے رول پر بات کر چکا ہوں. ایبسنٹیز ووٹنگ کے نام سے کہ تارکین وطن کے ووٹ رائٹ پر ایک تارک وطن ہونے کے باوجود اس پر ایک منصفانہ رائے دے چکا ہوں. لیکن لوگوں کی مفاد پرستی سامنے آتی ہے. کیا کسی PTI کے ممبر کو یا اس کے حمایتی کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ اس کے اوپر PTI سمیت سب کے سائن موجود ہیں؟ یہ جو نیا حلف نامے پر کوئی نہیں بولا اور اب بھی کوئی نہیں بول رہا، اسے عدالت میں کوئی PTI کا رکن لے کے نہیں گیا. عمران خان صاحب خاموش ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ والے لوگ خاموش ہیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے کہ ایک قانون جو پارلیمنٹ سے منظور ہوا ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے، اس لیے اب کسی کو اسے چیلنج کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو وہ صاحب جو ایک وقت میں اسے ٹائپنگ ایرر قرار دے رہے تھے، 300-400 لوگوں نے اس پر مہر تصدیق لگائی ہے. کسی ایک ہی نظر بھی نہیں پہنچی اس پر. اس کی رپورٹ کو دبا لیا گیا. اس بات کو دبا لیا گیا کہ یہ کس کی طرف سے کیوں اور کس لیے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کر دیا گیا. بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی. اب آپ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کہ آپ کی شہریت کون سی ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ کی دوسری یا تیسری نوکری کیا ہے، آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں، آپ ڈیفالٹر ہیں کہ نہیں ہیں. یہاں اسٹاک ہوم سے بھی اس پر آوازیں اٹھی ہیں. لیکن تاثر صرف یہ ہے جیسے یہ نون لیگ کا کیا دھرا ہے. PTI سمیت تمام پارٹیوں کا اس پر اتفاق ہے. دکھ کی بات اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے 2 مختلف جگہوں پر یہ آیات موجود ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ کسی کی محبت میں اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ حدود الہی کا خیال نہ رہے، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ کسی کی نفرت میں اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قائم کردہ حدود بھول جاؤ. ہمارے کچھ لوگ برائی کو برائی کہہ رہے ہیں، الحمدللہ، لیکن اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کھلا جھوٹ یا سچ کو چھپا کر بات کی جا رہی ہے. جیسے اس حلف نامے کے لیے، جیسے زلفی بخاری صاحب کے لیے کیسی کیسی توجیہات پیش کی جا رہی ہیں کہ میڈیا والے اب کیا جواب دیں گے، میڈیا والے اب کیا جواب دیں گے. عمران خان صاحب اسے لے کے گئے ہیں لیکن عمران خان صاحب بالکل نہیں بولے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. زلفی بخاری himself sort it out. لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بلیک لسٹڈ ہے تو یہاں میں ایک بڑا بدنام زمانہ جملہ کہوں گا کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس؟ آپ برائی کے خلاف ہیں یا برے کے خلاف ہیں؟ اور وہاں پر آپ سارٹ آؤٹ کریں گے کہ اگر یہ برائی کرنے والا برا میرے ساتھ ہے تو اس کی برائی کے پیچھے کوئی وجوہات ہیں ایکسیپٹیبل. اگر یہ چیز دوسرے میں ہے تو وہ کرپشن ہے. ادارے وہی ہیں عمران صاحب اور میرے PTI کے دوستوں، جن اداروں نے نون لیگ یا نون لیگ کے لیڈروں کو کرپٹ قرار دیا ہے یا دے رہے ہیں یا ان کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں، انہی اداروں نے زلفی بخاری صاحب کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے چھپایا یا نہیں چھپایا. This man is under observation to get away from him. آپ تحریک انصاف لے کے چل رہے ہیں. Any shred of doubt accept or get him. There's no middle way. اس کو آپ کہیے جس طرح سے آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب پر الزامات ہیں، وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ استعفیٰ دیں، سائٹ پر ہو کر انتظار کریں. اگر ٹھیک ہے تو سامنے آئیں، غلط ہیں تو سزا بھگتیں. تو زلفی بخاری صاحب کے پاس پہلے سرکاری عہدہ ہونا ضروری ہے کہ ان کے پاس عہدہ ہو اور پھر وہ استعفیٰ دیں. اور دوسری طرف یہ لوگ جو چارٹرڈ فلائٹ کا تخمینہ لگا کر بھیج رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 1 کروڑ روپے کا عمرہ پڑا، ہم کیوں جھوٹ سے کام لے کر بات کو اپنی وضاحت کرنے کی کوشش کریں؟ کسی آدمی کو ملائم کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا کیوں ضروری ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ ایک پرائیویٹ جہاز ہے اور اس پرائیویٹ جہاز کو کرائے پہ نہیں لیا گیا. اب اس پہ پیٹرول وغیرہ کا یا روٹ ٹیکس وغیرہ جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اس کے مالکان پر ہے. یہ ایک فری رائڈ ہے، کسی نے آفر کر دی، ٹھیک ہے. اس میں اور نواز شریف صاحب کے ٹورس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں سرکاری طور پر پیسہ لیا گیا ہے، یہاں اس پہ 1 کروڑ یا 1 ارب یا 1 خرب بھی لگے، وہ ایک آدمی نے لفٹ دی ہے انہیں اپنے جہاز میں. تو جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. کچھ کرپشنز، کچھ نیپوٹزم، کچھ دھاندلیاں ہم اس طرح سے صرف نظر کر
دیتے ہیں جیسے یعنی وہ کوئی چیز ہی نہ ہو. بھائی جس کا کل حرام اس کا جز حرام. اگر عمران خان صاحب نے ان کی سفارش نہیں کی تو ٹھیک ہے مان لیجیے نہیں کی ہوگی, لیکن کوئی مجھے اس بات کا جواب دے گا کہ وہی لوگ جو نون لیگ کے لیڈروں کو باہر جا کر علاج کرانے پر طنز و تشنیع کا شکار کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنے سالوں میں ایک ہسپتال نہیں بنایا جہاں یہ لوگ اپنا بھی علاج کروا سکیں, وہیں عمران خان صاحب کیوں کسی سرکاری ہسپتال میں یا کسی پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں گئے؟ شوکت خانم میں یہ کسی کی سفارش نہیں کرتے, لیکن ایک کینسر ہاسپٹل ان کے گر کے لگنے والی چوٹوں کے علاج کے لیے انہیں داخل کر لیتا ہے. اس کی کیا ایکسپرٹیز ہے بھائی ایکسیڈنٹل چوٹوں کے لیے؟ ان کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے تو پھر اس ہسپتال میں ان کو داخل کیا جاتا ہے کس حیثیت سے؟ کیا اسپیشلٹیز ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی کہیں اور سے زہر نہیں نکلتا, صرف یہ والا ہسپتال نکال سکتا تھا, ماں سوائے اس کے کہ اٹ از انفلوئنس نیپوٹزم. اگر یہ اس کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں یا ان کی ماں کے نام سے ہے تو ڈزنٹ میٹر وہ ہسپتال کسی بھی کام ہو, وہ کینسر کے مریضوں کو چھوڑ کر ایک ایکسیڈنٹ کی چوٹ والے مریض کو صرف انٹرٹین کر رہے ہیں. اس لیے یہ کرپشن نہیں ہے. اس کا کل حرام اس کا جز حرام. جو اس عقیدے کو فالو کرے گا صرف وہی اس بات کو سمجھ سکے گا. میرے نزدیک یہ کرپشن ہے, میرے نزدیک یہ بے ضابطگی ہے, ہسپتال والوں کی بھی, تحریک انصاف کے عہدیداران کی بھی, اور ہوش میں آنے کے بعد عمران خان صاحب کی بھی. انہیں اپنا علاج اس ہسپتال سے نہیں کروانا چاہیے, کم از کم جب تک انہیں خدا نخواستہ کینسر نہ ہو. وہ ہسپتال کینسر کے لیے, کینسر کے مریضوں کے لیے ہے. پچھلے دنوں اسٹاک ہوم سے ایک دو ایسی پوسٹ مجھے موصول ہوئیں جن سے مجھے انتہائی دکھ ہوا. مریم شریف یا مریم صفدر کہنا چاہیے حقیقتاً تو انہیں, بہرحال انہوں نے اپنا نام چینج کروایا ہے. تو ان کے نومینیشن پر جو ان سے سوال کیا گیا تھا افغانستان کے لیے, وکیل لوگ بول رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ انہیں سیو کیا جا سکے, لیکن مریم نے 2-4 جملوں میں بہت اچھا جواب دیا تھا اور باقاعدہ دوسروں کو روک کر دیا تھا کہ نہیں میں اس کا جواب دیتی ہوں. لیکن ایک جھوٹا پروپیگنڈا صرف مخالفت میں نہیں, خدا را جھوٹ سے سچ کا شکار مت کیجیے ورنہ کسی پر بھی اعتماد نہیں رہے گا. اگر وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ان کا کردار. آپ اگر خود کو تحریک انصاف سے وابستہ کرتے ہیں تو انصاف سے کام لیجیے, ظلم مت کیجیے. ظلمت قرار دیا گیا ہے جھوٹ کو یا سچ کو چھپانے کو. عدل سے کام لیجیے, عدل بالقسط, سختی سے عدل کیجیے. اور ترازو ہاتھ میں لیتے ہوئے یہ مت دیکھیے کہ کسے تول رہے ہیں, آپ صرف یہ دیکھیں کہ ترازو کا جھکاؤ کس طرف ہے. کچھ لوگوں کو میری بات بری لگی ہو تو میں اگر ان کی دل آزاری کا ذریعہ بنا ہوں تو اس بات پر میں دکھ اظہار کرتا ہوں, کیونکہ میرا مقصد کسی کو دکھی کرنا نہیں ہے. لیکن چند ایک پوسٹ کی وجہ سے اپنے پیارے اسٹاک ہوم, جسے میں اسکینڈینیویا کا وینس کہتا ہوں, جہاں سے یہ سچائی کی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں, بہت با اثر آوازیں, بہت اچھے لوگوں کی طرف سے, مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ان کی پوسٹ میں بھی کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جائیں کہ یہ لوگ بھی ویسے ہی اندھے فالوورز کے طور پر گنے جانے لگیں کہ تم اردو کی ہر ایک بات کو الٹ جانو, وہ دن کو کہے دن تو تم رات جانو. نہیں, یہ با اعتماد لوگ با اعتبار رہیں, یہی میری خواہش ہے اور یہی میری دعا ہے. اعلانیہ غلطی کی اعلانیہ تصحیح ہونی چاہیے. دنیا کے اس کونے سے ایک سچائی اور انصاف کی آواز صاف ستھری اور واضح رہنی چاہیے, وداؤٹ اینی شریڈ اینڈ شیڈو آف ڈاؤٹ. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.